अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हाजिर है और सबसे पहले अहम खबर जो मिज़ाइल प्रोग्राम है पाकिस्तान का और हम पे जो अमरीकी पाबंदियाँ पाकिस्तान ने लगाई हैं उस पर बात करेंगे। टॉप स्टोरी हमारी आज की होगी डील या सिविल नाफरमानी, और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और अफनानुल्लाह साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और उनसे पूछेंगे कि सिविल नाफरमानी इतवार 22 दिसंबर की डेडलाइन है, 23 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुतवक्को है, और अलीमा खान साहब ने फरमाया है कि जज के रवैये से लग रहा है कि उनको सज़ा दे दी जाएगी। और शेर अफजल मरवा साहब ने कहा है कि 190 मिलियन केस में इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई जाएगी। किस बुनियाद पे उन्होंने ये दावा किया इस पे हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। ज़ल्मे खलीलज़ाद की एक ट्वीट भी है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगनी चाहिए, और वो मुसलसल PTI को और इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं उसमें शराइत क्या क्या हैं, ये सारा कुछ हमारी आज की टॉप स्टोरी का हिस्सा होगा। और इसके बाद होगा हॉट इशू, PTI पर तनकीद क्यों। हमें ज्वाइन करेंगी रेहाम खान जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और उनसे बात करेंगे कि जो इस वक्त PTI और हुकूमत के दरमियान गुड कॉप बैड कॉप चल रहा है उसकी वजह क्या है, और सियासी इस्तेहकाम मुल्क में मुज़ाकरात से आएगा या केसेस के फैसलों से आएगा। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा मुनसफ की काबिलियत क्या। जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जजेस की तकर्री के लिए जो ड्राफ्ट रूल तैयार कर रही है, और उसमें उस कमेटी ने इनवाइट किया पब्लिक से कि आप भी अगर अपनी तजावीज़ देना चाहें इन रूल्स के लिए तो आप तजावीज़ दें। हमारी टीम ने, मेरे सवाल की टीम ने कुछ तजावीज़ तैयार की हैं, और एक कंपैरिजन आपको दिखाएंगे कि जो MNA और सेनेटर के मुकदमात के फ़ैसले करते हैं जो जजेस, उन MNA और MPs और सेनेटर्स को मेंबर पार्लियामेंट बनने के लिए किन किन शराइत का सामना करना पड़ता है, नॉमिनेशन पेपर्स में क्या क्या डिक्लेयर करना पड़ता है, क्या वही शराइत या उससे भी ज़्यादा सख्त जजेस के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फैसले करते हैं उन केसेस का जिनमें पार्लियामेंटेरियन फ्रीक होते हैं। तो शुरू करेंगे हम। आज हमारा जो अहम खबर है वो है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे अमरीकी पाबंदियाँ। पहली दफ़ा तारीख में ये हुआ है कि पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे पे, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर भी पाबंदी लगी है अमेरिका की तरफ से। और लेकिन इससे भी एक और अहम बात जो पहली दफ़ा हुई है कि अमेरिका के जो नायब मशीर बराए कौमी सलामती हैं जॉन फिनर, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात की है। और हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम है उसमें अगर हम आपको दिखा सकें तो हमारे पास अब्दाली है हतफ 2 जिसकी रेंज हतफ 1 100 किलोमीटर रेंज है, अब्दाली हतफ 2 200 किलोमीटर रेंज है, गजनवी हतफ 3 300 किलोमीटर रेंज है इसकी, शाहीन 1 हतफ 4 750 किलोमीटर, गौरी हतफ 5 1500 किलोमीटर, शाहीन 2 हतफ 2000 किलोमीटर, अबाबील मिसाइल 2200 किलोमीटर, शाहीन 3 2750 किलोमीटर। और आपको ये सारी इकट्ठे अगर मिसाइल्स का एक कंपैरिजन, वो एक हमने स्लाइड बनाई है वो दिखा सकें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो काफ़ी डेवलप्ड स्टेज में है। और हमें ये उड़ती उड़ती खबरें मिली हैं, कंफर्म नहीं है, कि शायद पाकिस्तान इस अमरीकी पाबंदियों का जवाब देगा ये कह के कि एब्सोल्युटली नॉट। और वो किस तरह होगा कि एक मिसाइल का तजर्बा शायद किया गया या किया जाएगा जिसकी रेंज इससे भी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। पाकिस्तान ने इन पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया, और माहिरीन का ये कहना है कि इन पाबंदियों से फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा पाकिस्तान के मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। लेकिन ये अंदाज़ा हो गया है कि जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका के निशाने पर है। आज की टॉप स्टोरी का आगाज़ करते हैं। हमें ज्वाइन किया है उमैर न्याजी साहब ने, वेलकम टू द शो, और सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ने। अब ये बताइएगा कि उमैर न्याजी साहब, डेडलाइन दी है 22 दिसंबर की, और 23 दिसंबर को फैसला आ रहा है 190 मिलियन पाउंड केस का। तो बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, ये भी इंटरलिंक्ड है। तो PTI की इस वक्त तरजीह क्या है, मुज़ाकरात या सिविल नाफरमानी? अच्छा, बुनियादी तौर पे इंटरलिंक तो किसी तरह से भी नहीं है। जिस तरह केस का है, केस का आउटकम सबको पता है क्या होना है, क्या होना है आपके ख्याल? सज़ा ही होनी है। जिस तरह का देखिए कितनी का क्वांटम तो वेरी करता है। देखिए आप मैक्सिमम भी कर दें, 14 साल भी कर दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। केसेस की जो नौइयत है, जिस केस में पेक्यूनरी गेन कोई ना हो, मॉनेटरी बेनिफिट किसी तरह का है ही नहीं, तो उसमें सज़ा हो भी जाएगी, कल को आगे सेटिसाइड हो जाएगी। मकसद खाली क्या है कि खान साहब को, आपकी उम्मीद जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती है कि
تو آپ کو یقین ہے سزا یہاں سے ہو جائے گی, آگے ہائی کورٹ سپریم کورٹ بالکل, کیونکہ انصاف کے تقاضے پورے ہی نہیں کیے جا رہے. اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوتے تو بنیادی طور پہ یہ NCA کی ٹرانزیکشن تھی, حسن حسین نواز کو پکڑتے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ رائز ہوا ہے کہ دیکھیں 25 ملین پاؤنڈ کا فلیٹ 50 ملین پاؤنڈ میں ملک ریاض نے کیوں خریدا. حسین کا اس میں کیا پراپرٹی کدھر سے سسپیشیس ٹرانزیکشن جو NCA نے پکڑی تھی حسن نواز کی, ان کی پراپرٹی ٹرانزیکشن انہوں نے پکڑی, کس لیے پکڑی گئی تھی؟ کیونکہ اس میں 25 ملین پاؤنڈ ان اکاؤنٹڈ فار تھا, جس کی وجہ سے یہ پیسے منجمد ہوئے. اسٹیٹ آف پاکستان کو کس طرح سے آئے؟ 25 ملین ڈالر پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن انگلینڈ کی. ظاہری بات ہے جب ویلیو تھی ملک ریاض نے ایکسیس اماؤنٹ کیوں دی؟ اسی وجہ سے NCA نے اس ٹرانزیکشن کو پکڑ لیا اور اس کی وجہ سے سارے اکاؤنٹ فریز ہو گئے. اب اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس کیا آپشن تھی؟ اس پیسوں کو واپس لانے کے لیے ثابت کرنا تھا ادھر کی کورٹس میں. کیبنٹ نے کیا ڈیسیجن لیا؟ جو سارا ایک معاملہ چلا کیبنٹ کے پاس آیا, نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ بھی سامنے, جی نہیں دکھایا گیا, ایک ڈیبیٹ چلی نا ساری, نہیں دکھایا گیا, چلیں نہیں دکھایا, وہ ایک سیپریٹ کہتے ہیں. مگر اس پراپرٹی کو کلیم کرنے کے لیے, اس اماؤنٹ کو کلیم کرنے کے لیے گورنمنٹ کو وہ کیس وہاں ثابت کرنا تھا. اس کا ایزی وے آؤٹ گورنمنٹ نے اور NCA نے کیا نکالا؟ ملک ریاض کے ساتھ NDA سائن ہوا اور یہ اماؤنٹ بغیر کسی کیس کے, بغیر کسی لٹیگیشن کے پاکستان واپس آئی. اور اسی آپ نے لم میں دیکھا کہ انہیں شریف فیملی کو تو ریلیف ملا سارا. اب خان صاحب پہ سارا مدعا چلے ڈال دیا, ٹھیک ہے, بات ہے اس میں خان صاحب کا مانیٹری گین کیا ہے؟ القادر ٹرسٹ ہے, کو ان کی ذاتی ملکیت ہے. ٹرسٹ کا کانسیپٹ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. اگر آج حکومت پاکستان کو چاہیے وہ ٹرسٹ ٹیک اوور کر لے, ٹھیک ہے. وہاں تو غریب بچے کیا تعلیم لے رہے ہیں؟ سیرت النبی کی تعلیم لے رہے ہیں. عفنان اللہ صاحب بڑے ویلڈ پوائنٹس انہوں نے بتائے ہیں, اس کا کیا جواب آپ کے پاس؟ مانیٹری بینیفٹ کیا ہوا خان صاحب کو جو آ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ؟ اور دوسرا یہ کہ یہ حسن اور حسین کا نام میرے خلاف سے غلطی سے حسن نواز کا یہ 25 ملین پاؤنڈ جو ہیں ان اکاؤنٹڈ فار ہیں, اس لیے یہ NCA نواز پہ کیس اٹھایا اور یہ سارا مسئلہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ NCA نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شریف فیملی کو انویسٹیگیٹ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کلین چٹ دی. شہباز شریف صاحب کو بھی دی اور میاں صاحب کی فیملی کو بھی دی. تو اگر وہ اس میں انوالو ہوتے تو ان کے بھی بینک اکاؤنٹ منجمد ہوتے نا, وہ یہ ملک ریاض صاحب کے تو نہ ہوتے. بات یہ ہے کہ انہوں نے 190 ملین اکاؤنٹ منجمد نہیں کیا, یا شہباز شریف کا یا کسی کا؟ وہ تو ابھی بھی بزنس وہاں پہ کرتے ہیں. نہ شہباز صاحب کا ہوا نہ NCA نے کلین چٹ دی ہے شہباز صاحب کو, تو وہ بھی ہے پورا. اور حسن نواز کو بھی ان کا کوئی کیا کہتے ہیں کسی بھی قسم کے کوئی اکاؤنٹ, کوئی الزام کچھ نہیں تھا, کوئی کیس الزام تو مجھے نہیں معلوم, لیکن کوئی کیس ان کا کوئی وہ اکاؤنٹ کہیں پہ فریز نہیں ہوا. تو یہ بات کیوں کر رہی ہے PTI؟ وہ تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس چیز سے ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹینشن, اور کسی ایک نان ایشو کے اوپر لے کے جا رہے ہیں بیانیہ بنانے کے لیے. اچھا بات یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ آنا تھا پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں, وہ انہوں نے ایڈجسٹ کر دیا ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں. یہ جو ہے یہ آپ اس طرح تو نہیں کر سکتے نا, آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے اگینسٹ القادر ٹرسٹ پہ 480 کنال زمین لی, اوپن اینڈ شٹ ہے. مانیٹری فنڈ انہوں نے بینیفٹ کوئی نہیں لیا. 480 کنال زمین ہے مانیٹری بینیفٹ, اور اس سے زیادہ اور کیا, وہ بھی مین جگہ پہ. تو وہ انہوں نے لیا اور وہ کلیئر کٹ جو ہے وائلیشن. اور آپ مجھے ایک بات بتا دیں, دیکھیں اصول ایک طے کر لیتے ہیں, اگر ٹرسٹ بنا کے اس میں زمین لینا جو ہے وہ رشوت نہیں ہے نا, تو پھر باقی سارے بھی لینا شروع کر دیں گے. یہی ہے نا, پھر آپ کہیں گے کہ جی ٹرسٹ, تو پھر ٹرسٹ پہ لے لوگ یہی کریں گے. دوسرا میں نے ایک اور بات کرنی تھی میزائل پروگرام سے ریلیٹڈ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈیا نے اگنی 5 کا ٹیسٹ کیا جو 7000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اگنی 6 یا 7 جو ہے وہ بنا رہے ہیں جو 8 سے 12000 کلومیٹر جا سکتا ہے. پھر انہوں نے نیوکلیئر پاورڈ سب میرین جو ہے اس کا انوگریشن کی. انہوں نے ایک ہائپر سونک میزائل جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا, ٹھیک ہے. کسی نے نہ ان کے نیوکلیئر سب میرین کے اوپر, دیکھیں نیوکلیئر سب میرین اگر انڈیا بنا رہا ہے وہ ہمارے لیے تھوڑی بنا رہا ہے. نیوکلیئر سب میرین وہ جائے گی کہیں پہ پیسیفک میں, باقی جگہوں پہ, وہ پاکستان کے لیے تھوڑی ہے. یہ جو اگنی کا جو انہوں نے بنایا ہے وہ مجھے بتائیں 8000 کلومیٹر, پاکستان تو 2000 کلومیٹر میں پورا ہو جاتا ہے انڈیا سے. انڈیا کا لیکن فارن آفس نے نام تو نہیں لیا اپنی پریس ریلیز میں, لینا چاہیے تھا نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, نہیں میں ویسے یہ بتا رہا ہوں کہ جو وہ ڈپلیسٹی کی بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ڈیولپ کیے جا رہا ہے اس کو آپ کچھ نہیں کہہ رہے. چلیں اس پہ بات کریں گے کہ آپ تیار ہیں کہ نہیں آپ کی حکومت اس ڈپلیسٹی کو ہینڈل کرنے کے لیے. میں ان کے سوال سے آگے سوال لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ زمین کی بات جو انہوں نے کی ہے کہ ٹرسٹ میں اگر زمین دے دی کسی نے, تو کل کو ہر وزیر اعظم, صدر, وزیر وہ ایک ٹرسٹ بنائے گا, اپنی منسٹری کا کسی کا کوئی کام کر دے گا,
اور اس کو ٹرسٹ میں زمین مل جائے گی. ساتھ صرف زمین نہیں ملی, انہوں نے پوری عمارت بنا کے دی ملک ریاض نے, 20 کروڑ روپیہ کیش دیا. پھر وہ اس کے علاوہ وہ جو ہیروں کے ہار وغیرہ تھے اس کی کال ایک لیک ہوئی تھی. تو یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نظر آتا ہے. اچھا دیکھیں, ٹرسٹ ڈیڈ ہی سب کچھ متعین کرتی ہے. اگر آپ اس ٹرسٹ کی اٹھا لیں نا, ٹرسٹ ڈیڈ میں اگر ٹرسٹ کینسل ہوگا تو پراپرٹی ریورٹ بیک کس کو جائے گی؟ ڈونر کو. وہ پراپرٹی واپس اگر ملک ریاض کو جائے گی. ایک منٹ, ٹھیک ہے, یہاں ایک سوال کا جواب دے دیں. ڈونر کو جائے گی؟ ڈونر جس نے عمران خان اور بشرا بیوی کو نہیں, جس نے ٹرسٹ کو دیا. عمران خان تو آج ٹرسٹی ہے. دیکھیں آج عمران خان کو ایز ٹرسٹی میں ریپلیس کر سکتا ہوں. مس کر رہے ہیں, ملک ریاض نے زمین دی گوگی کو. فرق ہوگی وہ دو علیحدہ ٹرانزیکشن. دیکھیں زلفی بخاری اور بیسیکلی پہلے ٹرسٹی بابر روان صاحب تھے, ان دونوں کو ریپلیس کیا عمران خان صاحب اور بشرا بی بی نے, اور کل کو ان کو بھی کوئی ریپلیس کر سکتا ہے. بات ہے وہ ٹرسٹی, انہوں نے زمین نام ہوئی ان کے اور انہوں نے ٹرسٹ نام ہوئی. یہ ڈیٹیل نکلوا لیں اس کے نام پر. میں آپ کو ایک جو آپ کی بات جاجی صاحب کہہ رہے ہیں, وہ تو کل کو میرے نام بھی کوئی چیز ہو تو کسی اور کے نام ہو سکتی ہے نا. میں انہیریٹنس میں تو آپ کی اولاد کوئی نہیں ہے. میں انہیریٹنس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرسٹ ہو سکتا ہے تو کہ یہ اخلاقی طور پہ یہ غلط ہے, چاہے گفٹ کسی کو لیا یا نہیں لیا. میں کسی سرکاری پوزیشن میں ہوں اور مجھے گفٹ مل جائے, کوئی ایمبولینس میرے ہاسپٹل کے مل جائے 100. اچھا میرے ہاسپٹل نہیں, آپ دیکھیں آپ لے کے جا رہے ہیں ٹرسٹ ہے. دیکھیں ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ کی ہمیشہ انٹیٹی ڈفرنٹ ہے. جیسا آپ کا یہ چینل ہے, چینل کی ایک سرٹن انٹیٹی ہے. دیکھیں چاہے چینل کے آپ ایز ہیڈ بیٹھیں, آپ چینل کے مالک نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ شہباز شریف کریں اسی طرح کی ڈیل تو جائز ہوگی؟ دیکھیں ٹرسٹ کوئی بھی سیٹل کر سکتا ہے. دیکھیں چیریٹی کا کام کون لوگ نہیں کرتے. دیکھیں بڑے بڑے ادارے وہ چیریٹی کریں. میڈیکل کمپلیکس ہے, ٹرسٹ ہے بالکل. اگر وہ اس کے نام کوئی ایسا شخص اس ملک میں 600 کنال زمین کہیں دے دے اور اس بدلے میں اس کا کوئی کام ہو جائے, اس وقت جب شہباز شریف وزیر اعظم ہیں, کیا پی ٹی آئی اس چیز کو ایکسیپٹ کر لے گی کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں؟ دیکھیں بدلے میں کام ثابت کریں تو بالکل غلط ہوگا. اگر بدلے میں کوئی کام لے, کوئی فیور لے, کون سا پیسے تو حکومت کے پاس آنے تھے, وہ اس کے جرمانہ جو ادا کرنا تھا اس میں وہ کہہ رہے ہیں. آپ نے ملک ریاض سے کوئی اس کے بعد کوئی ڈیمانڈ کی ہے کہ نہیں ابھی بھی کر لیں؟ ابھی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئی نا. ملک ریاض سے کیا آئی ہے؟ اس نے 450 بلین کی نہیں لائبلٹی کلیئر کرنی ہے نا. اس کو جرمانہ زیادہ دینا پڑے گا. نہیں تو وہ کیا کوئی فردر آئی ڈیمانڈ آئی کہیں آئی؟ دیکھیں اس ایسپیکٹ کو تو کوئی ٹچ ہی نہیں کر رہا. میں سمجھا دوں نہیں صاحب, اس کے اندر یہ ہے کہ 426 ارب روپے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جو بیریا ٹاؤن نے پے کرنے ہیں, جو انہوں نے ایم ڈی اے کی زمین کو. میری گزارش کے بعد تو کوئی قسط ہی نہیں دی. نہیں, ایک قسط انہوں نے دی, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک قسط انہوں نے دی, 2 قسطیں انہوں نے دی. اس کے بعد یہ والی ملک ریاض, اس کے بعد انہوں نے یہ والی جو قسط تھی نا, یہ جو 190 ملین پاؤنڈ والی 40-50 ارب روپے بنتے ہیں, اس کو ری ایڈجسٹ کیا. جی وہی. اچھا چلیں, یہ تو فیصلہ پرسوں آ جائے گا تو اس میں پتہ چل جائے گا. سوال میرا یہ تھا کہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا سول نافرمانی؟ پی ٹی آئی کی پرائرٹی کیا ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی پرائرٹی ہے جو 2 ڈیمانڈز رکھی ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک اوور آل آپ دیکھ لیں, ایک ٹائم پیریڈ گزار لیا 9 میں آپ لگاتار سنتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس پہ پروگرامز بھی کتنے کیے. دیکھیں لوگوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کو لاجیکل اینڈ پہ تو جانا چاہیے تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کیے, ان لوگوں نے املاک کو نقصان پہنچایا, ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھی. کیا وہ سزا ہوئی؟ مگر بدلے میں کیا ہوا؟ پوری کی پوری پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا, پوری کی پی ٹی آئی کو اس طرح سے دیوار پہ لگایا کہ الیکشن کیمپین تک نہیں کرنے دی. پھر بھی رزلٹ آ گیا, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کو توڑنے کی کوشش کی, اور لگاتار وہ ایک طریقہ چل رہا ہے. 26 نومبر دیکھ لیں, ایک سویلائز پروٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کو لیڈ کرتے ہوئے آ رہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ دیکھیں 79 لوگوں پہ ڈائریکٹ گولیاں چلائیں. ٹھیک ہے, کدھر کا جو ہے نا انصاف, کدھر کے معاملات رہ گئے. آپ ان چیزوں کو پی ٹی آئی اب ایجیٹیٹ نہ کرے. مذاکرات کے لیے ہی تو دیکھیں, لیکن سول نافرمانی سے اس کا کیا تعلق؟ دیکھیں کہ آپ ریمیٹنسز پاکستان نہ بھیجیں, وہ ظاہر ہے کسی ایک بندے کی جیب میں تو نہیں جاتی, وہ تو پاکستان کا ذریعہ مبادلہ میں اضافہ ہوتا ہے جس سے آپ امپورٹس کرتے ہیں جو سارے لوگ استعمال کرتے ہیں اس ملک میں. ریمیٹنسز تو وہ ہیں جو آپ کے آفیشلی آ رہی ہیں, ورنہ ہنڈی کے ذریعے آپ کا کتنا پیسہ آ رہا ہے. اب تو اتنا نہیں, اب فیڈ اف کے بعد تو پاکستان میں بڑی پابندیاں ہیں, پاکستانیوں میں بڑی پابندیاں ہیں, وہ تو آپ اپنے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو پھنسا دیں گے. دیکھیں ہم ایک بیسک چیز ریئلائز ہی نہیں کر رہے, ہم ایک بیسیکلی ایک آئی لینڈ میں رہ رہے ہیں,
ہمیں باہر کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں لوگوں نے اس وقت اتنی کمپنیز بنا لی ہیں دبئی ارد گرد, لوگ پیسہ ہی باہر وصول کر رہے ہیں. پاکستان میں آ کیا رہا ہے؟ آپ کا مطلب ہے کہ منی لانڈرنگ آسان ہے. آپ کا $6 بلین کی خالی ایک سال میں پراپرٹی دبئی میں پاکستانیوں نے خریدی ہے. یہ سارے کوئی اسمگلرز تو نہیں ہیں, یہ ابھی انہی سالوں, ابھی دبئی لیکس, ابھی دبئی لیکس میں یہ ڈسکلوجر آئے ہیں, وہ بھی اس کو بھی 3 سال ہو گئے. عفنان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ آرام سے فیٹف کے قوانین کے باوجود حوالہ ہنڈی کے ذریعے لوگ پیسے بھجوا سکیں گے, پاکستان بینکی چینل کے ذریعے نہیں, اگر یہ ہو جاتا ہے تو کیا حکومت کو اس سے کوئی خطرہ ہے, اور کیا اس سے اوورسیز پاکستانیز کو کوئی افیکٹ ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے اگر یہ کریں گے حرکت. یہ اس کی نوائسنس ویلیو زیادہ ہے. ان ریئلٹی شاید $100-200 ملین کا نقصان بھی ہو جائے, لیکن ان سے زیادہ نہیں ہوگا, کیونکہ جنہوں نے پیسے بھجوانے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے یا کوئی زمین خریدنی ہے یا کوئی گاڑی خریدنی ہے, کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے انہوں نے, اور زیادہ تر پیسہ وہاں سے آتا ہے جہاں پہ نیشنلٹی لوگوں نے نہیں لی ہوئی یا نہیں لے سکتے. جہاں پہ نیشنلٹیاں لے لی ہیں وہاں پہ تو پھر ان کے وہیں پہ ہی انٹرسٹ سارے فائنینشیل چلے آتے ہیں. لیکن یہ پیسہ تو وہاں سے بھی آ رہا ہے. نہیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں وہاں سے زیادہ آتا ہے بس. ٹھیک ہے. دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی جو لڑائی ہے اس کے اندر آپ ملک کا نقصان کرنا شروع کر دیں. یہ کوئی یہ آپ نے IMF والے ٹائم پہ کیا, یہ آپ نے جو ہے وہ مطلب کہ یہ SCO کے ٹائم پہ کیا, پہلے اس کے پریزیڈنٹ کے ٹائم کیا, چائنیز پریمیئر کے ٹائم پہ کیا. یہ آپ یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ آپ کو زیب نہیں دیتی. آپ اتنی بڑی جماعت ہیں کہ آپ اس ملک کا نقصان کر دیتے ہیں اور صرف اس لیے کہ تھوڑی سی آپ کی سیاست کو فائدہ ہو جائے. عمیر صاحب, ملک کے نقصان کی بات ہوئی ہے, آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈرز اس بات پہ تنقید کر رہے ہیں کہ جو امریکہ میں PTI US سے جو ہے وہ, اور عمران خان کا جو ٹویٹر ہینڈل جو چلا رہے ہیں وہ ان کی الگ پالیسی ہے. انہوں نے ویلکم کیا پاکستان پہ جو پابندیاں لگی ہیں میزائل پروگرام کے حوالے سے. آپ بھی ویلکم کرتے ہیں ان پابندیوں کو؟ پارٹی کا اس پہ کلیئر سٹانس ہے. دیکھیں جہاں نیشنل انٹرسٹ نہیں, آپ ساروں کا دیکھ لیں. ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب نے اس پہ ٹویٹ کی, باقی سارے لیڈران نے کی. دیکھیں کلیئرٹی ہے. دیکھیں کچھ ہیں آپ ذاتی حیثیت میں کی نا, PTI US سے تو آفیشلی مبارکبادیں دے رہی ہے, لے رہی ہے. اور جو ان کے بعض گل ہے آپ کے یہ سارے لوگ. دیکھیں اوور آل دیکھیں کوئی بھی پاکستانی اپنے ملک کے خلاف نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے. نہیں, دیکھیں اب اوور آل انڈیویجولز کا لے لیں, وہ ان کی کلیئرٹی تو آپ ان انڈیویجول سے ہی لیں گے. دیکھیں PTI ایک بڑی کلیئر ہے. دیکھیں پاکستان کے پاس نیوکلیئر آرسنل ہے تو پاکستان ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے پاکستان نے بڑے سیکریفائسز کیے ہیں. جو یہ بیانات دے رہے ہیں PTI کے لوگ USA میں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں وہ پارٹی کو ان سے پوچھنا چاہیے اور انہیں کنڈیم کریں. ہاں جی, نہیں پارٹی, دیکھیں پارٹی کا ایک سٹرکچر ہے, پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے, اسکیڈ بنی ہوئی ہے, وہ پوچھے گی کیوں نہیں کر سکتی ہے, ان سے پوچھ سکتی ہے, کرے گی. دیکھیں اس پہ واضح آ جائے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں واضح نہیں ہے, واضح گائیڈ لائن آفیشل آئی ہوئی ہے, ساروں کی آئی ہوئی ہے. دیکھیں کلیئرٹی کے ساتھ آج بلکہ کور کی بھی میٹنگ ہے 10 بجے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہی پرائمریلی چیزیں ڈسکس ہوئیں گی, کیونکہ دیکھیں سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں نیوکلیئر آرسنل آپ نے لیے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو کے, جو کہ سعودی عربیہ وغیرہ کا آج بھی خواب ہے, ٹھیک ہے, آج بھی وہ تگ و دو کر رہے ہیں, دنیا میں ہاتھ پیر مار رہے ہیں, نہیں مل رہا. لیبیا نے اس کے لیے کتنی قربانیاں دیں, ٹھیک ہے نا, آخر میں قذافی کو نکلنا پڑا. عراق نے سفر کیا سارا. اگر پاکستان کے پاس ایک صلاحیت ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آخری دم تک جائیں گے. مگر جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, دیکھیں امریکہ کا جہاں انٹرسٹ آپ کے ساتھ الائنڈ ہوتا ہے نا, تو وہ آنکھیں بند بھی کر لیتا ہے. دیکھیں نہیں, میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. دیکھیں جب امریکہ نے آپ کی طرف نہیں دیکھنا تھا تو جب آپ چائنا کے ساتھ کھیل رہے تھے, دیکھیں آپ کی یورینیم کی انریچمنٹ کی ٹیکنالوجی چائنا سے آگے تھی, چائنا بعد میں آپ کے اس فیلڈ میں آگے آیا, ٹھیک ہے. چلیں آپ کا میزائل ٹیکنالوجی پیچھے تھی, یہ تو ریسیپروکیٹ کنٹریز کرتی رہتی ہے, چیزیں چلتی رہتی ہیں, مگر بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. NPT کا انڈیا بھی سگنیٹری ہے, ہم بھی ہیں, مگر جہاں آئے گی ملک کے مفادات کی, اس کے لیے ساری قوم ایک ہی فرنٹ پہ کھڑی ہے. میں اس میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ سلمان احمد صاحب نے بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں ٹویٹ کی اور ان کو پارٹی سے نکال دیا ود ان اے فیو ڈیز. اب اس کے اوپر بھی اسی طرح کا ایکشن ہونا چاہیے نا. آپ کا مطلب ہے کہ جو PTI USA یا UK میں لوگ بیٹھے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, اگر بشرا بی بی کے خلاف بات ہونے پہ نکالا جا سکتا تو ان کو پاکستان کے خلاف بات کرنے پہ نکالا جانا چاہیے. اب یہ بالکل نکالا جانا چاہیے. کیا ثابت کر, اس سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے ثابت یہ ہوگا کہ PTI جو ہے اس کی پرائرٹیز ٹھیک ہے,
اور پی ٹی آئی اس کے اندر انوالو نہیں ہے. اگر نہیں کرتے لائکلی تو یہی ہے کہ یہ نہیں کریں گے. تو پھر آپ مجھے مذاکرات کا بتائیں دونوں صورتوں میں. اگر یہ کر دیتے تو ان کا خلوص ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, پھر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے؟ دیکھیں ہم نے تو ابھی بھی اسپیکر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں, یہ لوگ آ کے ہم سے بات چیت کر لیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, مذاکرات سے تو ہم لوگ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے آپ لوگوں کو اجازت نہیں ملی ابھی تک مذاکرات کرنے کی. نہیں ایسی بات نہیں, اسپیکر صاحب نے آفیشلی ان کو انوائٹ کیا ہے کہ آ جائیں, آ کے ہم سے بات کر لیں آفیشلی. اور اگر یہ نہیں ان کو پارٹی سے نکالتے یو ایس اے اور یو کے لوگوں کو, پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر نہیں نکالتے یہ اپنا نقصان کریں گے. یہ میں آپ کو کیسے یہ کریں گے اپنا. نہیں پی ٹی آئی کو تو کوئی نقصان نہیں ہوا آج تک جو انہوں نے کیا ہے. نہیں ان کو نقصان بہت دفعہ ہوا ہے اور مزید نقصان ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس ملک میں, بھٹو صاحب کی جو ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہو گیا, میاں صاحب ایگزائل میں چلے گئے, لوگوں کو پھانسیاں لگ گئی, لوگوں کو کوڑے لگ گئے, لوگوں نے کسی نے یہ حرکت نہیں کی جو یہ لوگ کر رہے ہیں. اچھا ابھی انہوں نے بیرسٹر صاحب نے بتایا کچھ معاملات ہیں, 26 نومبر ہے, 9 مئی ہے, رہائی ہے لوگوں کی, عمران خان کی, دوسرے لوگوں کی, اس پہ حکومت کیا کنسیشن دے سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گیو اینڈ ٹیک کچھ تو ہوگا نا, اگر آپ مفاہمت کریں گے تو کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو ہمارے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کرنی چاہیے, اور لانگ ٹرم سولوشن کی طرف ملک کے اندر جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے, جو الیکشن کا نظام ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے لانگ ٹرم سولوشن کی طرف جانا چاہیے. اچھا لانگ ٹرم سولوشن میں اگر الیکشن کا نظام بہتر ہونے پہ کوئی آپ کا کنسنسس ہو جاتا ہے تو کیا اس کے بعد نئے الیکشنز کی طرف جایا جائے گا؟ نہیں وہ تو پھر وہ دیکھیں یہ تمام باتیں تب ہو سکتی ہیں جب آپ بیٹھ کے باتیں کریں. اس پہ پاسبلٹی ہے, آپ مان جائیں گے اگر پی ٹی آئی کہے کہ نئے انتخابات کی طرف جانا؟ دیکھیں ابھی فوراً تو شاید ابھی کوئی فوراً نہیں, فرض کریں سال 2 سال بعد اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے, یہ ایک پاسبلٹی ہے, ممکن ہے کہ ممکنات میں سے ایک ہے, نئے الیکشنز ممکنات میں سے ایک چیز ہے. ارلی الیکشنز ہاں لیکن میں یہ آپ کو بتاؤں گا, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ماحول کو بہتر کیا جائے, ملک کے اندر جمہوریت کو بہتر کیا جائے, اور جو ہے جو ہم نے اتنا گین جو ہم نے لوز کیا گراؤنڈ اتنے پچھلے سالوں میں, اس کو ہم دوبارہ سے واپس لیں. ورنہ تو یہ اسی طرح اگر ہم کریں گے تو آپس ملک کا بھی نقصان ہے, جمہوریت کا بھی نقصان ہے. بیرسٹر صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نئے انتخابات بھی ممکنات میں سے ہے, اور اگر الیکشن پہ لانگ ٹرم آپ ہم سے طے کر لیں چارٹر آف ڈیموکریسی, تو آپ کی جماعت اس بات پہ تیار ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ خان صاحب نے 5 رکنی کمیٹی کا اناؤنس ہی ایک اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے ہی کیا ہوگا, کیونکہ دیکھیں نا ان کے پاس ایک اور بھی رستہ تو تھا. اگر وہ کمیٹی نہ بناتے, وہ دوبارہ سے کہتے کہ جی سوگ ہو گیا, 3 دن کا سوگ منائیں اور دوبارہ آ جائیں, کرنے کو کر سکتے تو, اور پی ٹی آئی دوبارہ بھی وہ اسٹرینتھ دوبارہ مسٹر کر سکتی تھی, لوگوں کو اکٹھا کر سکتی, آ سکتی. انہوں نے خود رستہ نکالا, مگر پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی سائڈ سے اس کو کس طرح سے لائٹلی مذاق کی سینس میں لیا گیا کہ جی آپ سے بات کون کرنا چاہتا ہے. تو مطلب خود ہوا. دیکھیں جہاں تک اسپیکر صاحب کا تعلق ہے, ان کا رول ایک ڈیفرنٹ ہے, وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے, اور وہ حت الوسع ہر وقت کوشش کرتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. انہوں نے پارلیمنٹ میں ان کی کوشش رہی ہے کہ ہر طرف سے لوگ اکٹھے بیٹھے. اکٹھے بیٹھنے میں اعتراض نہیں, جب اکٹھے آپ بیٹھتے ہیں ظاہری بات ہے ڈیبیٹ اوپن ہوتی ہے, تب لمیٹیشنز نہیں ہوتی, تو ایونیوز ڈیفرنٹ نکلتے ہیں. ایک دفعہ بیٹھیں, دیکھیں ان کی طرف سے کوئی اگر پلازیبل آفر آتی ہے بیٹھنے کی تو پی ٹی آئی اس کو سیریسلی کنسیڈر کرے گی. پلازیبل آفر حکومت کرتی ہے پی ٹی آئی کو یا نہیں؟ اور یہاں وقت ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہے کہ پی ٹی آئی پر تنقید کیوں ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ہیں, اندر جو اختلافات ہیں, اور اس کے بعد ہمارا ایڈیٹوریل منصف کی قابلیت کیا ہونی چاہیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو کہ پی ٹی آئی پر اتنی تنقید بعض حلقوں سے کیوں ہو رہی ہے, خاص طور پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ بیرون ممالک میں بیٹھے ہیں ان پہ, اور فواد چودھری نے بھی یہ بات کہی ہے, اور بھی بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈر یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے جتنی مشکلات ہیں, پی ٹی آئی کی لوکل جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے جتنی بھی مشکلات ہیں, اس میں بہت زیادہ حصہ باہر بیٹھے پاکستانیوں کا ہے, ان پاکستانیوں کا جن کا تعلق پی ٹی آئی سے. ہمیں جوائن کیا ریحام خان نے, جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں, ان سے بات کریں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی کے اندر اور پی ٹی آئی کے باہر. ریحام صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ابصار صاحب. پہلے تو کمپلیٹ ڈسکلیمر, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ نیشنل میڈیا بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے, لیکن میں بالکل لا علم ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے. میں صرف یہ تجزیہ آپ کو دے سکتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر وہی چل رہا ہے جو کہ پہلے چل رہا تھا. اٹس ایکچولی فیکچول, اس لیے کیونکہ ملک کو اس وقت جو درپیش مسائل ہیں وہ پی ٹی آئی سے بہت بڑے ہیں, بلکہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے بہت بڑے ہیں, اور میرا خیال ہے فوکس ان پہ ہی کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کے اندر انہیں پہ فوکس کریں گے, ہم گھما کے تو لائیں گے بات. اور
تو آپ نے کہا وہی چل رہا ہے جو پہلے چل رہا تھا. جو پہلے چل رہا تھا وہ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ پہلے کیا چل رہا تھا. تو یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ ان کی دوستی رہی ہے, ابھی وہ آئیں گے تو خان کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ ابھی بائیڈن نے جاتے جاتے جو پابندیاں لگا دی ہیں پاکستان پہ, اس پہ تو پاکستان نے احتجاج تو کیا ہے, لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے کوئی خاص فرق پاکستان کے پروگرام پہ پڑے گا نہیں, ماضی میں بھی نہیں پڑا. لیکن ایک اہم بات جو آئی ہے وہ وہاں کے جو نیشنل سیکیورٹی کے نائب ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے جو میزائل پروگرام ہے اس سے امریکہ کے مفادات کو خطرہ ہے, امریکہ کو خطرہ ہے. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ تو بیسکلی پی ٹی آئی میں تو میں ایک تکہ آپ کو لگا کے بتا سکتی ہوں کہ پی ٹی آئی میں تو ایک پاور گریبنگ چل رہی ہے, اور وہ ایوری ون از گوئنگ ٹو بی ٹرائنگ دیئر لک. سب اپنی قسمت آزمائی کر رہے ہیں کہ کون اس وقت پاور گریب کر سکے. اور دوسری طرف اتنے زیادہ ہیں, آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے پہلے تو فیملی میں ہی کافی زیادہ ایک ڈویژن آف انہیریٹنس کہہ لے یا نام کے اوپر بحث اور پاور ٹسل چل رہی ہوگی. لیکن اس کے علاوہ آپ کے پروگرام پہ بھی آپ کے بار بار جو لوگ آتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی دوبارہ قسمت آزما رہے, کچھ اور لوگ بھی جو کہ روتے دھوتے ہمیں دکھائی دیے ہیں اور پس منظر سے بالکل غائب تھے, وہ بھی واپس آ گئے ہیں. اب تو ہر کوئی, چاہے وہ بیرسٹر ہے یا وہ جج ہے یا وہ جج کا کوئی رشتہ دار ہے یا بیرسٹر کا کوئی رشتہ دار ہے, غیر سیاسی ہے یا سیاسی ہے, گھریلو ہے یا گھر سے باہر ہے, سب ہی قسمت آزمائیں گے. اچھا یہ بتائیے گا قطع کلامی کی معافی کہ جو آپ نے کہا کہ پارٹی قیادت پہ قبضے کی کوشش ہو رہی ہے, تو یہ گھریلو جو آپ نے دور کی بات کی ہے, جب آپ کا گھریلو دور تھا اس وقت بھی ایسی کوئی ٹسل چلتی تھی؟ کیونکہ اگر آپ آج ہم دیکھیں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب پہ پورا کنٹرول بشرا بی بی کا ہے, اور علیمہ خان, روبینہ خان وہ اس طرح کنٹرول میں نہیں آ پا رہی جس طرح کے دوسرے لوگ آ رہے ہیں. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں میرے ساتھ تو ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. میرا خیال ہے ٹی وی پہ اس کے بارے میں بات کی گئی, لیکن میں بالکل لا تعلق تھی, اور جہاں ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ پہنچ جائیں یا یہ ویڈیو ریکارڈ کر دیں, وہ ہم تو پارٹی جو چیئرمین تھے یا جو کوئی بھی ڈیسیجن میکنگ پاور رکھتے تھے, فار ایگزامپل جیسے کے پی کے اگر کوئی پریزیڈنٹ تھے یوسف ایوب صاحب, اگر وہ آپ سے کچھ درخواست کر رہے ہوتے تھے تو ہم تو پارٹی جیسے ڈائریکٹ کرتی تھی کہ اب یہ بولنا ہے, یہ یہاں کھڑا ہونا ہے, یہاں نہیں کھڑا ہونا, ہم تو ویسے آرڈرز فالو کرتے تھے. تو یہاں پہ کچھ اور سچویشن ہے, یہ کرنا کہ کس کو ٹکٹ دینا ہے, کس کو ٹکٹ نہیں دینا ہے, کس کو جنرل سیکریٹری بنانا ہے, وہ اپنا ان کا ایجنڈا ہے کوئی. میرا خیال ہے کہ یہاں پہ تو آرڈر دیے جا رہے ہیں نا, یہ تو انہوں نے خود ہی آبویسلی بہت دفعہ پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جی سی ایم ہاؤس میں بلایا, تو اگر کوئی بلا رہا ہے آپ کو تو ظاہر آرڈر لے تو نہیں رہا نا, آرڈر دے رہا ہے. تو یہ بالکل ہی ڈفرینٹ ڈائنامکس ہیں. تو نہ تو مجھے ایسا کوئی شوق تھا اور نہ میں نے ایسا کوئی قدم رکھا بھی, کبھی سیکریٹریٹ میں بھی کبھی قدم نہیں رکھا. اگر سی ایم صاحب نے آپ کو کسی وجہ سے بلایا ہے, کسی لنچ پہ بلایا ہے, بحیثیت ایک آپ +1 کے اگر گئے ہیں وہ اور بات ہے, لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ تو منظر ہی بالکل مختلف ہے. بہرحال کمنگ بیک ٹو کہ ٹرمپ دوستی دوبارہ نبھائیں گے کہ نہیں نبھائیں گے, دیکھیں ٹرمپ اس طرح مختلف ہے جی, کیونکہ میں تو ایک تو سیاست میں نہ مجھے کوئی انٹرسٹ تھا, تو نہ تو مجھے اس میں کوئی انٹری دی گئی, نہ میں نے ایسی کوئی تجاویز دی, نہ میں نے ایسی کوئی مداخلت کی. یہ اگر لوگوں کو اب چونکہ سب سچ بولنے شروع ہو گئے ہیں, تو وہ لوگ جو کہ اب خارج بھی کر دیے گئے ہیں پارٹی سے, جو کہ میرے ہی لیے, آپ کو یاد ہوگا یہ جو سنگر صاحب ہیں جن کو آج خارج کر دیا گیا ہے پارٹی سے, انہوں نے بہت سخت زبان جب میرے لیے استعمال کی تھی تو تب ایسا کچھ نہیں ہوتا. جی تو ان کو اس وقت نہیں خارج کیا گیا تھا, لیکن اس وقت حالات بہت مختلف تھے. مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا تھا کہ جہانگیر خان ترین کو جنرل سیکریٹری بنا دیا گیا ہے اور میں نے بنا دیا ہے, پر ایسا کوئی نہ تو میری کوئی انوالومنٹ تھی, نہ میری کوئی ایسی خواہش تھی. ہائنڈ سائڈ میں آپ یہ نہیں دیکھتی یا سوچتی کہ یہ جو ابھی بشرا کر رہی ہیں ٹھیک کر رہی ہیں کہ سلمان احمد نے ذرا سی تنقید کی اٹھا کے پارٹی نے باہر پھینک دیا, آپ کو بھی اسی طرح تھوڑا سا زیادہ کنٹرول رکھنا چاہیے تھا؟ نہیں جی, میں اس لیے نہیں ہائنڈ سائٹ میں یا آج, میں تو بلکہ یہ سوچ رہی ہوں کہ الحمدللہ
کہ اللہ پاک نے مجھے میری انوسنس میں بچا لیا, کیونکہ آج میرا یہ حال ہو رہا ہوتا. تو میں تو آئی ایم ویری ویری ہیپی کہ آج میں ایسی کسی سچویشن میں نہیں ہوں کہ جہاں میرے اوپر کیچڑ بھی اچھالا جائے اور ایویڈنس کے ساتھ. دیکھیں جو میرے بارے میں باتیں کی گئی نا, تو وہ تو ظاہر ہے بہت ہی عجیب قسم کی تھی, پر ان کی ایویڈنس کوئی نہیں تھی. لیکن آج اگر میں ایسی کوئی حرکتیں کرتی, چونکہ وہ میری نیچر ہی میں نہیں ہے, تو جو ہم تجاویز دے رہے تھے, جیسے کہ کوئی بھی مخلص دوست دیتا ہے کہ جی گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے, اوئے اوئے کر کے بات نہیں کرنی چاہیے, یا اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کو عزت سے اور ڈپلومیٹک اور پارلیمانی زبان استعمال کرنی چاہیے, وہ تو میرا خیال ہے گھر کے لوگ کہتے ہی ہیں. لیکن یہ کرنا کہ ٹکٹ کس کو دینا ہے یا استخارہ کر کے سینٹ ڈیسائیڈ کرنا, ایسی نہ میری لائف سٹائل ہے, نہ میری ایسی کوئی نیچر ہے. تو میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے بچا لیا گیا. کمنگ بیک ٹو ٹرمپ کی دوستی, اور دیکھیں نا اب دوستی وہ نبھا رہے ہیں نا, تو وہ دوستی نبھائیں گے ایلون مسک سے, جو ان کے کام کا بندہ ہے, جس نے 3 سوئنگ سٹیٹ سے زیادہ ان کو خرید کے دے دی. اگر وہ دوستی نبھائیں گے نا, تو وہ دوستی شاید جیف بیزوس سے نبھائیں, جن کے ساتھ وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے. اگر وہ دوستی نبھائیں گے تو شاید وہ مارک زکربرگ سے نبھائیں, یا فار ایگزامپل اپنی کسی ایسے دوست سے نبھائیں جو ان کے کام آ سکتے ہیں. ان کو پی ٹی آئی کے بانی کی دوستی نبھانے کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی شوق ہے. اور آپ ڈیمانڈ تب کرتے ہیں جب آپ کی کوئی پوزیشن بارگیننگ کی ہوتی ہے. تو یہ جو باتیں کر رہی ہے پی ٹی آئی اور جو کیے جا رہی ہے, وہ بیسکلی اپنے کو الائیو رکھنے کے لیے, زندہ رکھنے کے لیے, جس سپورٹر اور ووٹر کو آپ نے سڑکوں پہ اتنا برباد کیا ہے. پاکستان پہ امریکہ نے لگائی ہیں, اس کا جو لنک جوڑا جا رہا ہے خان صاحب کی رہائی سے اور مذاکرات سے, مفاہمت سے, ڈیل سے, اور پی ٹی آئی یو ایس سے بہت خوشیاں منا رہی ہے, اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی ماشاءاللہ آپ کچھ اٹھا کے لے لیں. اگر آپ سمجھیں کہ وینس پہ آج کوئی اسپیس کرافٹ پہنچ گئی ہے, تو پی ٹی آئی اس کو بھی اپنے ساتھ اور اس کی بھی کامیابی کا سہرا اپنے ساتھ جوڑ لے گی. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ویری امپریسڈ بائی دس. لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یو نو اف وشز وہ ہارسز, آئی تھنک کہ یہ جو ہے آبویسلی ہمارے جو بچے ہیں, ہمارے جو معصوم نوجوان ہیں, اور کچھ آنٹیاں بھی ہیں, ان کو لاشعور رکھا گیا, ان کو جان بوجھ کے یہ لا علم رکھا گیا ہے کہ جناب امریکہ کا جو انٹرسٹ پاکستان میں ہے وہ صرف چائنا کنٹینمنٹ کی حد تک ہے. امریکہ کو عادت ہو گئی ہے اپنا راج کرنے کی. طالبان بنانے پہ تو وہ پاکستان آ جاتے تھے, لیکن دیکھیں چائنا کی طرف اگر ہمارا جھکاؤ ہے تو وہ اس وجہ سے کہ چائنا جب آتا ہے تو یہاں پہ سڑکیں بناتا ہے, اورنج لائن بناتا ہے, انفراسٹرکچر بناتا ہے. تو پاکستان کے اوپر یہ جو سینکشنز لگی ہیں, یہ پہلے بھی لگی ہیں, یہ سینکشنز چائنیز کمپنیز پہ بھی لگی ہیں. یہ اس وقت چائنا کے اوپر چونکہ اس طرح سے چڑھائی یو ایس کر نہیں سکتا, اور جب بھی ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو وہ ایران کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یعنی کہ ایک پاپولسٹ پریزیڈنٹ جب آتا ہے, پاپولزم کی وجہ سے جب الیکٹ ہوتا ہے, اس کا ریٹرک یہ ہوتا ہے. آنے والے دنوں میں ہم کیا دیکھیں گے پی ٹی آئی پاکستان یو ایس کے درمیان, یہ سارا کیسے چلے گا معاملہ؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا تو کچھ بھی نہیں ہم دیکھیں گے. پی ٹی آئی کی تو اب ہم دیکھیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی اپالوجی آئے گی, اور اس کو کسی طریقے سے کہا جائے گا کہ معذرت بھی ہوگی, معافی بھی مانگی جائے گی, اور کہا یہ جائے گا کہ نہیں وہ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں, کیونکہ ان کا پروپیگنڈا سیل بہت اچھا ہے. لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی تو از ناٹ این ایشو اینی مور. دیکھیں پی ٹی آئی تو اگر پاور میں ہوتی یا پاورفل پوزیشن میں ہوتی تو تب ٹرمپ صاحب ان کو خاطر میں لاتے. اس سینکشن کا یا آگے اگلے مہینے میں کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں, اس کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ بانی کوئی معافی تلافی کر لیں, کوئی تھوڑا بہت ان کو کوئی ڈائلیوٹڈ سینٹنس مل جائے یا سینٹنس نہ ہی ملے. ہم تو یہی خواہش کریں گے کہ پارلیمانی ہی روٹ اختیار کریں اور سیاسی ہی رہیں. اور اگر ان کو کچھ ایسا کچھ ہو گیا کہ کوئی 14 سال کی امپریزنمنٹ یا کچھ اور خدا نخواستہ ہو گیا, تو پھر پی ٹی آئی جشن منائے گی, کیونکہ ان کو رہائی سے یا ان کی سزا اور جزا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اس وقت سب صرف پی ٹی آئی پہ قابض ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ جیسے لینڈ گریبر ہوتا ہے ویسے یہ پاور گریبنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم اور گہری بات کی ہے ریحام خان نے, اور بہت اچھی بات بھی کی ہے کہ اپنا ذاتی اس میں
किसी भी किस्म की बात को नहीं लाई, और उन्होंने कहा कि चाहते ही है कि इमरान खान को सज़ा ना हो और उनको सियासी तरीके से ही उनके मामलात को हैंडल किया जाए। लेकिन देखते हैं पीर को क्या फ़ैसला आता है और PTI किस तरह आने वाले दिनों में पावर ग्रैब जो पार्टी की क़यादत के लिए जो कशमकश हो रही है उसमें क्या आगे जाके हमें देखने को मिलता है। अभी वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा एडिटोरियल मुनसफ की काबिलियत क्या होनी चाहिए, छोटे से ब्रेक के बाद। और इस वक्त हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे मुनसफ की काबिलियत क्या, और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जजिस तकर्री के लिए तजवीज़ करदा रूल्स जो जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की कमेटी में सरबराही में जो कमेटी बनाई गई थी जजिस तकर्री रूल्स बनाने वाली, उन्होंने अवामी तजावीज़ मांगी हैं और कुछ उन्होंने रूल्स बनाए भी हैं। उसी बुनियाद पर हम आज का अपना एडिटोरियल करें और आखिर में हम अपनी कुछ तजावीज़ जो टीम मेरे सवाल ने बनाई हैं, आम लोग हैं उसमें, यंग लोग हैं, उनके क्या ख्वाब हैं, वो किस तरह पाकिस्तान की अदलिया को देखना चाहते हैं, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे और इंशाल्लाह वेबसाइट पे अपलोड भी करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट की है। जजिस तकर्री के लिए काबिलियत का मयार मगर परखेंगे कैसे, ये हमारा सवाल है आज के एडिटोरियल का। और प्रोफेशनल अहलियत और तजर्बा कैसे परखा जाएगा, कानूनी महारत, कारकर्दगी, कम्युनिकेशन में महारत, दयानतदारी और आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी, और कमीशन के लिए अहमद का हामिल कोई भी दूसरा मेयार। हमारा सवाल यह कि इन तमाम चीज़ों को कैसे जज किया जाएगा, क्या कोई कमेटी होगी, क्या कोई इम्तिहान लिया जाएगा, क्या कोई स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स होंगे जो उन उम्मीदवारों की काबिलियत देखेंगे, उनकी कम्युनिकेशन में महारत देखेंगे, उन्होंने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के साथ काम किया या नहीं किया, इस पर बात करेंगे। और अगर कोई उम्मीदवार नामजदगी के हवाले से कमीशन के किसी रुकन से बिलवास्ता या बिलवास्ता रब्ता करेगा तो जज बनने की दौड़ से नाअहल हो जाएगा। मगर इस मयार को परखने का मयार क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस रह चुके इस मुल्क के, उनके बेटे, उनके दामाद जब उस लिस्ट में उनके नाम आएंगे, जब जुडिशल कमीशन के मेंबरान के लॉ चेंबर में काम करने वाले लोगों के नाम जजेस के उम्मीदवारों में आएंगे तो कौन करेगा ये सब, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें जो वकलार सेशन जजों की मुतनासिब नुमाइंदगी है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया कि वो मुतनासिब से क्या मुराद है। और नामजदगियाँ वसूल होने पर मुतलका इदारों से तस्दीक होगी, 2 सिविल इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी मालूमात ली जाएंगी और उनकी जो दूसरी कुछ शराइतें जो अच्छी हैं, आम हैं। लेकिन कुछ हम आपको यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं। मेंबर पार्लियामेंट की जब काबिलियत और मयार को नापा जाता है, उनके जो कागजात नामजदगी होते हैं वो जो दाखिल करवाते हैं, हम आपको दिखाते हैं उसमें क्या शराइत होती हैं मेंबर कौमी असम्बली के लिए, मेंबर सूबाई असम्बली के लिए और सेनेट के मेंबर के लिए। और दूसरी तरफ जजेस की काबिलियत और मयार में क्या वो शराइत लगाई जा रही हैं या नहीं, और ये क्यों अहम है। यह अहम इसलिए है कि इन मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट, और जब ये वुज़रा बनते हैं कैबिनेट के, इनके केसेस, इनकी अहलियत के केसेस, इनके आर्टिकल 63, 62, 63 पर पूरा उतरने की शराइत, इसका फैसला जजेस करते हैं। तो इन मौजूद जजेस का मयार और काबिलियत तो इन मेंबर पार्लियामेंट से भी बेहतर नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। सोचें और मैं आपको दिखा रहा हूं क्राइटेरिया क्या है। मेंबर पार्लियामेंट का देखें कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर गैर मनकूला जायदाद डिक्लेयर करनी है, जजेस के लिए ये शर्त नहीं है। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर मनकूला असासे मेंबर पार्लियामेंट ने डिक्लेयर करने हैं, जजेस के लिए नहीं। इन्वेस्टमेंट्स, मोटर गाड़ियां, ज्वेलरी वगैरह, कैश और बैंक अकाउंट्स और दीगर असासे, ये तमाम चीज़ें मेंबर पार्लियामेंट ने डिक्लेयर करनी होती हैं, लेकिन जजेस के लिए ये शराइत नहीं है। क्यों नहीं है? तो टीम मेरे सवाल ने जो तजावीज़ दी हैं उसके मुताबिक पहली है मुल्की व गैर मुल्की जायदाद और असासों की मुकम्मल तफसीलात डिक्लेयर करें। नंबर 2, कम अज़ कम 10 साल की इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स की मुकम्मल तफसीलात डिक्लेयर करें वो उम्मीदवार जो जज बनने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वकील बनने के बाद से जज बनने तक अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद के तमाम असासों, ज़मीनों, बैंक बैलेंस और दीगर जायदाद की तफसीलात डिक्लेयर करें, क्योंकि ये सब कुछ मेंबर पार्लियामेंट भी करते हैं। कैश है कितना है, बैंक बैलेंस कितना है। और नंबर 4, कानूनी फ़ीस कैश में लेते रहें ये वकील या बैंक्स के ज़रिए ये इसकी तफसीलात भी जमा करवाएं। और नफ्सियाती मुआयना भी होना चाहिए इन उम्मीदवारों का, और दोहरी शहरियत का खात्मा भी, क्योंकि ये तमाम चीज़ें और इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत मेंबर पार्लियामेंट के लिए, जो तफसीलात हम अभी भी आपको टाइम की कमी के लिए की वजह से बता नहीं सकते, लेकिन हैं ज़रूरी। और हमें उम्मीद है कि जो कमेटी है वो हमारी इन तजावीज़ को अपने रूल्स का हिस्सा बनाएगी। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।